पूरी दुनिया की आईटी इंडस्ट्रीज पर भारत का कब्जा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान लियाकत है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज एक खबर नज़र से गुजरी, यकीन नहीं हुआ। कुछ इधर उधर से देखा, कुछ देर बाद मालूम हुआ कि वाकई ये दुरुस्त थी। इंडिया का एक कारोबारी टाटा ग्रुप, जो उसकी माइशत है, मार्केट वैल्यू है, पाकिस्तान की टोटल जीडीपी, जो पाकिस्तान की टोटल मार्केट वैल्यू है, उससे ज़्यादा है ना शर्मिंदगी की बात कि इंडिया का एक कारोबारी टाटा ग्रुप, जो उसकी मार्केट वैल्यू है, वो पाकिस्तान की टोटल कुल माइशत से ज़्यादा है। टाटा ग्रुप की मालियत 10 खरब 33 अरब है। नाजरीन, पाकिस्तान की जो टोटल मार्केट वैल्यू है, वो है 943 खरब। आइए इसको आसान लफ्ज़ों में बयान करते हैं कि टाटा ग्रुप की जो माइशत है, टोटल जो वैल्यू है, वो 365 बिलियन डॉलर है। और जो पाकिस्तान की कुल माइशत का हुजम है, टोटल जीडीपी है, वो 345 अरब डॉलर है ना मज़े की बात। मज़ीद सुनिए नाजरीन, भारत में 2020 में अरबपति अफराद की तादाद 102 थी, और ये बढ़कर 2021 में 142 हो गई, और 2023 में और बढ़कर 166 पे चली गई। यानी कि इंडिया दिन ब दिन खुशहाल होता जा रहा है, और इसकी माइशत का फैलाव बढ़ता जा रहा है। इसमें अरबपति अफराद, कारोबारी अफराद दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और जो पाकिस्तान का माइशत का हाल है, वो सुकड़ती जा रही है, मज़ीद छोटी होती जा रही है, और यहाँ तक कि इसको आप कह सकते हैं रिवर्स गियर लग चुका है। 1 अरब डॉलर हमने आईएमएफ से कर्जा लेना होता है, उनके कदमों में जाके बैठ जाते। हाँ नाजरीन, कभी उनके घुटने पकड़ते हैं, कभी पाँव पकड़ते हैं, और कभी कभी हम अमेरिकी सफीर को कहते हैं, मजबूर करते हैं कि आईएमएफ को कॉल करो। कभी हम अमेरिकी नायब वजीर खारजा को कहते हैं कि आईएमएफ को कॉल करो, हमें 1 अरब डॉलर दे दें, हम ताकि अपना सारा ग्रेट पाकिस्तान चला सके। हम आपको एक और मजे की बात बताते हैं कि इंडिया का एक दूसरा ग्रुप, अंबानी ग्रुप, उसकी टोटल वर्थ छोड़ दे, उसके पास जो दौलत है वो 100 अरब डॉलर है। टोटल वर्थ, मार्केट वैल्यू तो अलहदा की बात, जो उसके पास दौलत है, मालियत है, वो 100 अरब डॉलर है। आगे आ जाए, पाकिस्तान के पास कुछ दोस्त कहते हैं 10 अरब डॉलर ज़र मुबादला है, कुछ कहते हैं 11 अरब डॉलर ज़र मुबादला है, और कुछ दोस्त कहते हैं कि पाकिस्तान के पास 13 अरब डॉलर ज़र मुबादला। हम ये मानकर चलते हैं कि पाकिस्तान के पास 13 अरब डॉलर ज़र मुबादला मौजूद है। अब हम अपने दुश्मन मुल्क की तरफ आ जाते हैं, भारत की तरफ चले जाते हैं। उसके पास कितना ज़र मुबादला? नाजरीन, 687, 687
ارب ڈالر زر مبادلہ موجود ہے نا سوچنے کی بات؟ شروع سے بھارت، انڈیا بہت تیزی سے اوپر نہیں تھا بڑھ رہا، 1990 تک اس کی حالت بدتر رہی ہے۔ پھر وہ نرسمہا راؤ آیا ہے، اس نے بنیاد رکھی ہے، IMF کو گڈ بائی کہا ہے۔ اس کے بعد نریندر مودی جو گجرات میں جس نے قتل عام کیا، مسلمانوں کی ہولناک قتل کیے، ہولی کھیلی خون کی، قصاب جو گجرات کا جس کو لقب ملا، وہ آیا جس نے اقلیتوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ لیکن اس نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا؟ اس نے اپنے ملک کو سٹیپ بائی سٹیپ خوشحالی کی طرف لے گیا۔ آج ان کے پاس 687 ارب ڈالر زر مبادلہ ہے۔ پوری دنیا کی IT انڈسٹریز انڈیا کی مٹھی میں ہے، بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے پاس۔ امریکہ، چین، روس جیسے کنٹریز آپس میں اختلاف ہے لیکن انڈیا پہ آ کے متفق ہو جاتے ہیں۔ ایران، سعودی عرب انڈیا پر آ کر متفق ہو جاتے ہیں، یعنی کہ انڈیا کے اوپر سب کا اتفاق ہے۔ وہ انڈیا کو اپنا بزنس پارٹنر سمجھتے ہیں کیونکہ انڈیا کے بغیر ان کا گزارا نہیں، اور پاکستان کو کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں۔ افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، بحثیت قوم ہم منافق ہیں، کرپٹ ہیں، ذخیرہ اندوز ہیں۔ مزید سن لیں، یہ جو ڈمی جمہوریت ہے، یہ جو جمہوریت کے نام پہ ڈونگ رچایا ہوا ہے، جمہوریت کہاں کی؟ 30-40 سالوں سے ریورس گیئر ہی لگا ہوا ہے۔ پاکستان کو پیچھے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، 2-3 خاندانوں میں گھوم رہے ہیں، پیچھے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ کہاں کی جمہوریت؟ اس جعلی جمہوریت پہ جو ہماری آپ کی جیبوں سے ٹیکس جاتا ہے، جو پیسے نکلتے ہیں، وہ کتنے نکلتے ہیں؟ جو پارلیمنٹرین ممبرز کی سالانہ تنخواہیں ہیں، وہ سارے 35 ارب روپے ہیں۔ جن پہ خرچ ہوتا ہے وہ 80 ارب روپے ہیں۔ ایک دن کے اجلاس پہ جو خرچ ہوتا ہے وہ 6 کروڑ 65 لاکھ روپے، اور 1 گھنٹے کے اجلاس پہ جو قومی اسمبلی کے 1 گھنٹے کے اجلاس پہ جو خرچ ہوتا ہے وہ 2 کروڑ اور 42 لاکھ روپے ہیں۔ اور قومی اسمبلی میں جب اجلاس ہوتا ہے، شاید آپ سنتے ہیں یا نہیں، ویسے سننا چاہیے، آپ کو پتا ہو کہ آپ کے جو ٹیکس کے پیسے اجلاس پہ لگ رہے ہیں اس میں یہ ڈسکشن کیا کرتے ہیں؟ وہاں عوام کے مینڈیٹ کی بات نہیں ہوتی، وہاں پر یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو غربت کے چنگل سے کس طرح باہر نکالنا ہے، ان کو بیرون ملک جانے سے کس طرح روکنا ہے تاکہ ہمارا ملک خوشحال ہو اور ہمارے نوجوان جو ہمارا سرمایہ ہے وہ اسی ملک میں رہے۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ صرف اپنی سیاست چمکاتے ہیں۔ وہاں کوئی وہاں بات نہیں کرتا ہاسپٹلز کو کس طرح ڈیولپمنٹ کرنا ہے، یونیورسٹیز کس طرح ہم نے تعمیر کرنی ہے، ہم نے اپنا لٹریسی ریٹ کس طرح بڑھانا ہے، ہم نے کرپشن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، ہم نے کرائم کو کیسے روکنا ہے۔ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں وہاں، وہاں سیاست پہ بات ہوتی ہے۔ آپ کا ہمارا پیسہ صرف سیاست پہ لگتا ہے۔ جی ناظرین، ہم آپ کو مزید مزے کی بات بتاتے ہیں کہ ہمارا جو ٹوٹل قرض ہے 160 ارب ڈالر لے کر چلیں، آپ کا ٹوٹل قرض ہے۔ تو آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ سعودی عرب کی ایک کمپنی ہے ارامکو آئل کمپنی، جو اس کا 2022 کا پرافٹ مارجن ہے وہ 161 ارب ڈالر ہے، یعنی کہ پاکستان کے ٹوٹل قرضے سے زیادہ سعودی عرب کی ایک آئل کمپنی ایک سال میں پرافٹ لے رہی۔ ہماری یہ اوقات ہے، ہم ایک دوسرے پر ترم خان بنے ہوئے ہیں ملک میں، ایک دوسرے کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہمیں کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں ہوتا۔
جب ان کو پتہ چل جاتا ہے پاکستانی ہیں محتاط ہو جاتے ہیں. ہمارے پاسپورٹ کی قدر چوتھے نمبر ہے، بدترین پاسپورٹ نیچے کی طرف سے چوتھے نمبر پر ہے پاکستانی پاسپورٹ، بدترین پاسپورٹ. ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے ایئرپورٹ، ہم نے اپنی موٹر ویز عمارتیں گروی رکھوا دی ہیں. ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں. ہماری نئی حکومت بنے گی، کشکول اٹھائے گی ہاتھ میں اور ملک ملک جائے گی. اس طرح ایک فیم والے کو فیم کا نشہ لگ جاتا ہے، اس طرح امداد کا نشہ لگ چکا ہے. کیا عزت رہ جاتی ہے جب ہمارا ایک پرائم منسٹر جو باہر کے ملک میں جاتا ہے اور جا کر ان کے سامنے ہاتھ کرتا ہے کہ ہمیں کچھ دے دو خدارا، ہمیں کچھ انسانیت کے نام پر دے دو. کافروں کو جا کر کہتے ہیں ہمیں انسانیت کے نام پر کچھ دے دو. یہ ہے ہماری اوقات. میں یقین مانو عوام کی مینٹیلٹی سے حیران ہوں. آج بھی اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی وہ اس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ اس سیاستدان نے یہ کیا اور یہ سیاستدان نیکسٹ ٹائم یہ کرے گا، حالانکہ انہیں پتا ہے کہ سب سیاستدانوں نے کرپشن ہی کی ہے، نہ سور کو ہی ہوا دی ہے، منشیات کو فروغ دی ہے. ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایوانوں میں کرپٹ لوگ ہیں جن کے پاس اہلیت نہیں، قابلیت نہیں، صلاحیت ہی نہیں، جن کے پاس اکنامیکلی کوئی روڈ میپ نہیں. یہ لوگ ہیں جو ہمارے ملک کو ریورس گیئر لگا کر پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.